बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। और हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है और इसमें अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते और जिब्रील अमीन तमाम हुक्म लेकर नाजिल होते हैं। ये रात सरासर सलामती है फज्र के तुलू होने तक। मोहतरम मुसल्लियान किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का ये मुबारक दिन अता फरमाया। जुमे का ये दिन और रमज़ान मुबारक की ये साअतें, ये बरकतें, ये रहमतें, और इसमें अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदा रखा और इस बात की तौफ़ीक़ दी कि हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए, उसके ज़िक्र के लिए उसके घर इस मस्जिद में जमा हो सके। ये अल्लाह ताला का निहायत शुक्र एहसान है। मोहतरम हज़रात, ये रमज़ान की मुबारक बरकतें और साअतें हम पर साया कर चुकी हैं। इसकी रहमतें और बरकतें मुसलसल हम पर बरस रही हैं और हम में से हर एक शख्स ये कोशिश कर रहा है कि अपनी बिसात भर अपनी ताकत के मुताबिक इन रहमतों और बरकतों को अपने दामन में समेट ले। अब ये हमारी अपनी कोशिशों पर और अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ पर मुनहसिर है कि कितनी रहमतें और बरकतें अपने दामन में हम समेट पाते हैं, जो रहमतें और बरकतें सिर्फ़ इस रमज़ान में नहीं बल्कि इस रमज़ान के बाद के आइंदा 11 महीने में भी हमारे साथ रहती हैं। मतलब ज़ात ये रोज़े की जो बरकतें हैं बड़ी अहम, ये इबादत बड़ी अहम इबादत है, क्योंकि ये वो इबादत है जो नफ्स की तरबियत के लिए है। हमारा नफ्स इंसानी जो एक मुँहज़ोर घोड़े की तरह से है कि जो इंसान को जो है गलत सिमत पर ले जाने की पूरी कोशिश करता रहता है, इस मुँहज़ोर घोड़े पर लगाम कसना ये रोज़े का काम है। अगर इस नफ्स को ख़त्म कर देना हो तो ये तो बहुत आसान बात है कि इस नफ्स को कुचल दिया जाए, लेकिन इसको कुचलना नहीं है, इसको ट्रेन करना है, इस पर लगाम कसना है, इसको अपने कंट्रोल में लाना है कि हम जिस तरफ चाहें हमारा नफ्स का घोड़ा हमें ले जाए। ये नफ्स की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, नफ्स में जज्बात होते हैं, नफ्स में शहवानियत होती है, सेक्स का जज्बा होता है, ख्वाहिशात और इच्छाओं का जज्बा होता है। इन तमाम जज्बों को कुचल कर, कंट्रोल करके इसके ज़रिए से अपने अंदर वो रूह जो अल्लाह ताला ने फूंकी है उसको उजागर करना, उसको बेदार करना, यह है रमज़ान का काम। ज़ाहिर है कि हमारा जो जिस्म है ये एक मादे से, यानी शरीर हमारा मादे से बना हुआ है और इसके अंदर रूह है वो जो अल्लाह ताला की तरफ से फूंकी गई है। ये अल्लाह ताला की तरफ से फूंकी गई रूह इस जिस्म के मादे के अंदर दब कर रह जाती है। इस रमज़ान के रोज़े के ज़रिए से हम इस रूह को जो है वो बेदार करने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि इस रोज़े के बारे में आप सबने फरमाया, हदीस कुदसी है, आप सबने फरमाते कि अल्लाह ताला ये कहता है कि तमाम इबादतें जो इंसान करता है, तमाम काम जो करता है वो उसके अपने लिए होते हैं, लेकिन रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है
اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس روح کو جو ہمارے جسم ہے اس کو ہم اس روزے کے ذریعے سے بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس نفس ملکوتی کو بیدار کرتے ہیں, ہمارے اندر کی قوت ارادی کو بیدار کرتے ہیں. ہمارے اندر جو دو بڑے بڑے فتنے ہیں, پیٹ کا فتنہ اور جنس کا فتنہ, سیکس کا فتنہ, ان دونوں فتنوں پر کنٹرول کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اس رمضان کے ذریعے سے. لیکن ایک بدقسمتی کی بات یہ ہے بہت زیادہ کہ ہم نے آج کل ہر عبادت کو رسم بنا لیا ہے, ایک ریچول ہے. اس کی ظاہری شکلوں کو تو بہت ہم دھیان میں رکھتے ہیں, کب کھانا ہے کب نہیں کھانا ہے, سحری کا آخری وقت کیا ہوگا اور افطاری کا وقت کیا ہوگا, اور یہ تمام چیزیں, ایک تھوک بھی ہمارے گلے میں اندر نہ جائے, بہت باریکی کے ساتھ اس کی ظاہری شکلوں کا خیال رکھتے ہیں. لیکن اس کی باطنی شکلیں کہ روزہ کس لیے آیا ہے, کس طرح سے ہماری زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے, اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا یا جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے پیاسا رہے. تو ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس رسم کی وجہ سے ہم نے نمازوں کو رسم بنا لیا, ہم نے زکوٰۃ کو رسم بنا لیا, ہم نے روزوں کو رسم بنا لیا, حج کو رسم بنا لیا, اور اس کی وجہ سے جو اس کے اندر کی جو برکتیں ہیں, جو اس کے اندر کے فائدے ہیں, ان فائدوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. بہرحال مجھے آج اس موضوع پر بات نہیں کرنا ہے, مجھے آج کی اس محفل میں ایک الگ موضوع پر بات کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اس مہینے میں وہ تین اہم واقعات, وہ تین بڑے بڑے واقعات جو اس رمضان مبارک کے مہینے میں واقع ہوئے, ان کے بارے میں مجھے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں. یہ تین واقعات وہ ہیں کہ جن واقعات نے نہ صرف یہ کہ اسلامی تاریخ میں بلکہ انسانی تاریخ میں اتنا اہم رول ادا کیا, اتنی بڑی تبدیلی آئی ان واقعات کی وجہ سے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے, اتنے اہم واقعات. اور یہی نہیں, آج جن حالات سے امت مسلمہ دوچار ہے, جن پریشانیوں کا شکار ہے, پوری دنیا اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ایک جٹ ہو گئی ہے, اور مسلمانوں اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے, کس طرح سے بھوکے اور نہتے مسلمانوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں, بم برسائے جا رہے ہیں, اور پوری دنیا خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے. ہمارے ہندوستان میں ہم دیکھیں کہ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں, ہمارے مدارس محفوظ نہیں, ہمارے مکاتب محفوظ نہیں, ہمارے گھر محفوظ نہیں. بلڈوزر پالیسی کے تحت ہماری تمام چیزوں کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارے پرسنل لا پر حملے کیے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ اب ہماری شہریت پر, ہماری ناگرکتا پر بھی سی اے کے ذریعے سے اور این آر سی کے ذریعے سے حملے ہو رہے ہیں. یہ سارے حالات جو آج ہمارے ہیں, ان حالات میں ان تین واقعات سے بڑا سبق ملتا ہے ہمیں. ان تین واقعات کو اگر ہم صحیح طور پر سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں ان حالات سے مقابلہ کرنے کی طاقت بھی جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. ان حالات میں کس طرح سے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا ایک مسلمان بن کر, یہ سبق ہمیں ان واقعات کے ذریعے سے ملتا ہے. تو یہ تین واقعات جو ہیں ان میں سب سے پہلا واقعہ ہے نزول قرآن کا واقعہ, نمبر 2 جنگ بدر کا واقعہ, نمبر 3 فتح مکہ کا واقعہ. یہ تینوں واقعات وہ ہیں جو اس رمضان مبارک کے مہینے میں پیش آئے. سب سے پہلی چیز تو نزول قرآن کا واقعہ. نزول قرآن ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا, اتنی بڑی اہمیت تھی اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے لیے پوری ایک سورہ نازل فرمائی, سورہ قدر, جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ یہ اس رمضان کی اس مبارک رات میں, یہ لیلۃ القدر میں یہ قرآن نازل ہوا, اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی 1000 مہینوں میں جو کام نہیں ہو سکتا تھا وہ کام اس ایک رات میں ہوا, اور لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا. اس کا مطلب یہ ہے, مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ یا تو قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں نازل کیا گیا, پورا قرآن جو لوح محفوظ پر تھا اس کو آسمان دنیا پر اس رات میں نازل کیا, اور آسمان دنیا سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے الگ الگ آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے رہے. اور کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اقرأ باسم ربک الذی خلق, یہ اسی مبارک رات میں نازل ہوئی. تو بہرحال یہ بڑا اہم واقعہ تھا قرآن کریم.
اور دیکھیں ہم اگر کہ قرآن کریم اتنا بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اگر اتنا بڑا تحفہ کسی اور قوم کو ملتا تو وہ خوشی سے پاگل ہو جاتی، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اتنے بڑے تحفے کو ہم نے الماری کے اوپر چڑھا رکھا ہے، اپنی زندگی میں سے بے دخل کر دیا ہے، جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے بس ہم نے۔ حالانکہ یہ قرآن کریم تو وہ تھا کہ ہمیں اس دنیا کی بادشاہت اور آخرت کی بادشاہت سونپنے کے لیے آیا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک روایت کردہ حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن جو ہے وہ تمہیں دونوں جہان کی بادشاہت بخشنے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن اس لیے آیا تھا تاکہ وہ ہمارے حق میں حجت بنے یا ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ کی حجت بنے، لیکن ہم نے اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو ثواب کی نیت سے کچھ چیزیں پڑھ لی۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ واقعی اس کے دیکھنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے، اس کے دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے، لیکن کیا قرآن کریم صرف اس لیے آیا تھا؟ کیا یہی مقصد تھا؟ یہ تو توپ ہے، اور توپ کے ذریعے سے اگر ہم مکھی مارنے کا کام لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی بے قدری ہے۔ یہ تو ہمیں دنیا و جہان کی بادشاہت عطا کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور آج کے اس پوسٹ ماڈرن یگ میں جب کہ کوئی چیز اپنے مقام پر قائم نہیں ہے، تمام جسے کہنا چاہیے تھیوریز اور تمام علم جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، ایسے میں صرف قرآن ہے جو ہمیں ایک لنگر کی طرح سے اپنے مقام پر قائم رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے لا مبدل لکلماتی، کہ اس کی آیات میں کہیں کوئی تم تبدیلی نہیں پاؤ گے، کسی زمانے میں نہیں۔ یہ ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا بہترین راستہ ہمیں دکھانے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے کہا بدقسمتی سے ہم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا، اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم اس مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ معزز سے مسلمان زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، علامہ اقبال کہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ذلت اور خواری میں ڈال دیا اس قرآن سے دور ہو کر، اور آج بھی اس گئی گزری حالت میں بھی اگر ہم قرآن کو پھر سے تھام لیتے ہیں، اس کے مضامین پر غور کرتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں اتارتے ہیں، اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ وہی نقشہ آج بھی ہمارے سامنے آ سکتا ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں نقشہ موجود تھا۔ آج بھی یہ تمام تکلیفیں مصیبتیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں۔ تو پہلا واقعہ تو یہ تھا۔ دوسرا واقعہ جو بڑا اہم ترین واقعہ تھا وہ جنگ بدر کا واقعہ۔ یہ سن 17 رمضان 2 ہجری میں یہ جنگ ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ 2 ہجری ہی میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے۔ پہلا سال تھا، پہلا موقع تھا جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، اور اسی رمضان کے مہینے میں جنگ بدر کا معاملہ آیا۔ سفر کر کے آپ نکلے اور یہ جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی، اور اس رمضان میں ایک بڑا اہم سبق یہ پوشیدہ ہے کہ مسلمان باوجود یہ کہ بہت کم تعداد میں تھے، مٹھی بھر لوگ، 313 لوگ 1000 کے لشکر کے سامنے، اور اس وقت کی جو جنگیں تھیں جو دو بدو لڑی جاتی تھی آمنے سامنے، اس میں ایک کے مقابلے میں 3 کی تعداد بہت بڑی ہوتی تھی۔ آج کی طرح نہیں ہوتا تھا کہ ایک بم ڈال دیا اور 500 لوگ مر گئے، سامنے آمنے سامنے تلوار اور نیزوں سے لڑائی ہوتی تھی۔ تو 313 کے مقابلے میں 1000 لوگ تھے، لیکن مسلمانوں نے اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر دیا اس فوج کے سامنے، بغیر ڈرے ہوئے کافروں کی تعداد سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان لوگوں کو میدان میں جمع کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، گڑ گڑا کر سجدے میں جا کر کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان لوگوں کو تیرے سامنے لا کر ڈال دیا ہے، اب اگر یہ بچ گئے تو اسلام بچ جائے گا، اور اگر یہ ختم ہو گئے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ڈال دینا اپنے آپ کو دشمن کے سامنے، یہ ہے اہم چیز۔ آج ہم بہت رونا روتے ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ ہے ایمان کی طاقت، بہت بڑا سہارا ہے، اور وہ ہے اللہ کا سہارا۔ اس سے بڑا سہارا اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس سہارے کو پہچانا نہیں، اس سہارے کی قدر نہیں کی، اور ہم صرف مائنورٹی کا رونا روتے رہے۔ آج بھی اس گئی گزری حالت میں اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود اگر ہم اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیتے ہیں، اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو یہ سارے دشمن کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑی سے بڑی تعداد یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون مشرکون۔
کہ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، یعنی دنیا کی ساری طاقتیں منہ کی پھونکیں ہیں، اس سے یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس چراغ کے حامل بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے بن جائیں، تو آج بھی جنگ بدر کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی اس کمزوری کی حالت میں ہم غالب آ سکتے ہیں، جس طرح سے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی۔ تو یہ دوسرا اہم واقعہ ہے۔ اور تیسرا بڑا اہم واقعہ ہے فتح مکہ کا واقعہ، اور یہ واقعہ بھی رمضان مبارک کی 20 تاریخ کو پیش آیا، 20 رمضان کو، سن 8 ہجری میں، ہجرت کے 8ویں سال۔ اور آپ کو معلوم ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس واقعے کے پہلے کہ کس طرح سے آپ سب کو خواب آیا عمرے کے جانے کے لیے۔ آپ سب نے اس خواب کے لیے 1400 صحابیوں کو جمع کیا اور عمرے کے لیے نکلے اس نیت کے ساتھ اور گئے، لیکن کفار مکہ نے ان کو آنے نہیں دیا، مکہ میں ان کو باہر ہی روک دیا، اور باہر روکنے کے بعد ایک صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فتح مبین قرار دیا۔ یہ فتح مبین صلح حدیبیہ جس میں بہت ساری شرطیں تھیں، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، نہ مسلمان کافروں پر جنگ کریں گے، نہ کافر مسلمانوں پر سے جنگ کریں گے۔ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، اور اس میں کچھ شرطیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کے لیے بڑی یعنی تکلیف دہ شرطیں تھیں، جو مسلمانوں کو پسند نہیں تھی۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر یعنی کوئی مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر بھاگ کر مدینہ آ جاتا ہے تو مدینہ والے اسے واپس لوٹا دیں گے، لیکن مدینہ سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ مکہ آ جاتا ہے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ بڑی عجیب شرط تھی، اور اسی دوران میں ہوا بھی یہ کہ ایک صحابی جو بہت تکلیف میں تھے، جن کو بہت ظلم کیا جا رہا تھا، وہ بھاگ کر وہاں پر آئے، لیکن چونکہ معاہدہ طے ہو چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس مکہ لوٹا دیا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد 1 سال کے اندر ہی کافروں نے یہ معاہدہ توڑ دیا، صلح حدیبیہ ختم کر دی، اور پھر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فتح مکہ کا کوچ کیا اور مکہ کی طرف گئے، اور بغیر ایک قطرہ خون بہائے مکہ کو فتح کیا۔ 20 رمضان سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور اس مکہ فتح ہونے کے بعد جو کام ہوا وہ بڑا اہم تھا۔ وہ مشرکین مکہ جنہوں نے پورا ظلم کیا تھا مسلمانوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکالا تھا، بے وطن کیا تھا، اور طرح طرح کی تکلیفیں مصیبتیں دی تھی، اور ایک کے بعد ایک جنگیں کی تھی، جنگ بدر اور جنگ احد اور جنگ خندق اور تمام حملے۔ ان کو ایک لگ رہا تھا کہ اب تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب ہماری حال خیر نہیں ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمام لوگ جمع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچے، کعبے پہ پہنچے، وہاں جا کر کعبے کو میں سارے بت توڑے، زمزم سے کعبے کو دھویا، اور اس کے بعد وہ تمام لوگ مشرکین مکہ جو وہاں جمع تھے ان سے پوچھا کہ اب تم کیا سمجھتے ہو، کیا معاملہ کروں گا میں تمہارے ساتھ؟ لوگوں نے کہا کہ آپ بہت کریم آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، آپ سے ہم اچھی توقع رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ، میں نے آج تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بات تھی، اتنے بڑا ظلم و ستم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، کٹر دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اس سے زیادہ اہمیت کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہی بات آج بھی ہو سکتی ہے، آج بھی فتح مکہ کا مرحلہ پیش آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر وہی محبت کا، وہی رحمت کا، وہی معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، وہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو ڈال دینے کا وہ پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ جب فتح مکہ ہو رہی تھی اور مسلمان جو ہے وہ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹنی پر جھکا ہوا تھا سجدے کی حالت میں، اور ہتتن کے الفاظ آپ سب کی زبان پر جاری تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اتنی بڑی کامیابی کے بعد اکڑ اور وہ نہیں، بلکہ جھکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ایک اور فتح مکہ کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ اس سے بہت پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور مکہ میں نماز کے لیے جانے لگے ایک دن، تو مکہ کعبے کی جو چابیاں تھی عثمان بن طلحہ کر کے ایک شخص تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے پاس تھی۔ انہوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں، میں چابی نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن کہ عثمان، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی
اور میں جسے چاہوں گا یہ چابیاں دوں گا. اور یہی ہوا کہ جب فتح مکہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں منگائی, چابی آپ کے ہاتھ میں آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عثمان بن طلحہ کو بلایا, کہا کہ آؤ دیکھو اس دن میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جب چابیاں میرے پاس ہوں گی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. آج میں چابیاں تمہارے ہی حوالے کرتا ہوں. عثمان بن طلحہ ایمان لے آئے اور آج تک ابھی تک وہ چابیاں انہی کے خاندان کے لوگوں کے پاس موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ تھا کہ جس نے اسلام کو ایک فتح عظیم عطا کی, اتنی بڑی فتح کہ جس کے بارے میں قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ تم دیکھو گے کہ اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی فتح آ گئی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. تو آج بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے, آج بھی یہ کرشمہ رونما ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی فتح ہمیں نصیب ہو جائے اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. بس شرط اتنی ہے کہ ہم اسی فتح مکہ کی طاقت کا مظاہرہ کریں, اپنے اندر یونٹی اور اتحاد پیدا کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں, نمازوں روزوں کے ذریعے سے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنے اندر اخلاق اور اس کی تربیت پیدا کرنے کی کوشش کریں, تو آج بھی جنگ بدر جیسی کامیابی اور فتح مکہ جیسی کامیابی ہمارے نصیب میں ہو سکتی ہے. تو یہ تین بڑے اہم واقعات تھے جو رمضان کے مہینے میں پیش آئے, خاص طور پر رمضان کے اس مہینے میں, تاکہ ہمارے سامنے جینے کا ایک سلیقہ رکھا جا سکے اور آج کے اس حالات میں ہمارے سامنے ان حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت عطا کر سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو بھی ان باتوں پہ غور و فکر کرنے, یہ نزول قرآن, یہ جنگ بدر, یہ فتح مکہ کی واقعات کو سمجھنے, اس کے پیچھے کا نتیجہ اور اس کے پیچھے کا سبق سمجھنے کی اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہم پھر دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں اور پھر سے سرخرو اور کامیاب ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.